बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के असल हैंडलर्स कौन हैं और उनके पीछे कौन से हाथ कार फरमा है, और चीफ जस्टिस और ये जो 3 रुकनी बेंच है ये किन की हिदायत पर काम कर रहा है और हुकूमत के खिलाफ कितना बड़ा फैसला दिए जाने से मुतालिक हिदायत जारी की जा चुकी हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे हैं या नहीं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के हवाले से बातें या मामला सुनाई दे रहे हैं, क्या उनमें हकीकत कितनी है और कितनी नहीं है। और इसके हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर अमल दरामद होगा या फिर जो उस पर हुक्म इम्तना रहेगा, और जनरल बाजवा और इमरान खान के मामला क्या हैं, और कश्मीर का सौदा करने वालों के खिलाफ इस वक्त तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इस वक्त तक खामोशी क्यों छाई हुई है। नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हमने तफसील से बात करनी थी, लेकिन जैसा कि टाइम बहुत कम होता है तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं इन उमूर पर मुख्तसर बात करूं और आपको अपने मेहमानों से जो है वो बात करवाऊं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट का जो मामला है वो होगा या नहीं होगा। इसके हवाले से वाज़ेह तरदीद आ चुकी है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बाद कमर जमान कायरा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं है। ताहम जो ये इस चीज़ का जो पता चला है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं या जो फिर इनका जो मुतनाज़ बेंच है और इसका जो मुतनाज़ फैसला है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सामने चीज़ आई है कि इनके हैंडलर्स कौन हैं, इनके गाइड कौन हैं, इनके टीचर कौन हैं, कौन इनकी रहनुमाई कर रहे हैं और कौन हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की साजिश कर रहे हैं, और वो अनासिर कौन से हैं जो है वो हुकूमत के खिलाफ मौजूदा 3 रुकनी बेंच को बहुत बड़ा खतरनाक फैसला जारी करने पर आमादा कर रहे हैं, और इन हैंडलर्स में कौन कौन है। जरा ये एक ऑडियो लीक हुई है, जरा खुद मुलाहिजा कर लें। अच्छा खालिद साहब, एक चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करना चाहना था। हाँ, जजमेंट ਜਿਹੜੀ है वो जरूर देख लेना। हाँ, 7 मेंबर जजमेंट है और जी ये अपना शो मोटो हैगा नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। ये 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਦਰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक, थैंक यू सर। नाज़रीन, साकिब निसार का कोई किरदार ढका छुपा नहीं है। ये एक ऐसा किरदार है जिसको मैं बदबूदार किरदार कहता हूँ। इसने हमेशा एंटी डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं उनका साथ दिया है और हमेशा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वीक करने की कोशिश की है, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की है, उन्हें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और हमेशा इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ये शख्स जो है वो मुतहरिक रहा है। और खुद को पता नहीं, जब चीफ जस्टिस था तो खुद को शायद शहनशाह आजम समझता था या फिर मुगलिया खानदान का आखिरी और निकम्मा जो है वो चश्मो चराग समझता था। मेरी बात समझ से बालातर है। बहरहाल नाज़रीन, जो है वो पीटीआई के जो खवातीन और इनके इमरान खान की जितनी भी ऑडियोज और वीडियोज सामने आई हैं उनको देखने के बाद मुझे कम से कम एक चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त समझ में आई है। वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है
وہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ ان کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے. تو ناظرین اس کے علاوہ جس طرح بات کی جا رہی تھی کہ ایگزیکٹو آرڈر بھی آ سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی یا پھر حکمراں اتحاد کی طرف سے اس چیز کی بھی سختی سے جو ہے وہ تردید کی گئی ہے کہ حکومت ایسا کوئی غیر آئینی کام نہیں کرے گی. اور اس حوالے سے جب ہم نے رابطہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رہنما اور جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم کے مشیر برائے کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ صاحب سے، تو انہوں نے کیا کہا، ان سے بات کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا، اس کی کوئی ضرورت ہے. سر اس وقت قاہرہ صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے، اس سچویشن کو اگر ہم دیکھیں اور حکومت کا اور پارلیمنٹ کا جو موڈ ہے اگر اس کو دیکھیں، تو کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر یا کوئی ایگزیکٹو آرڈر آ سکتا ہے جس طرح افتخار چودھری کے وقت آیا تھا؟ دیکھیے، کوئی غیر منطقی کام نہیں ہوگا. جی سر. یہ جو قیاس کے گھوڑے دوڑائے سر، جس طرح آپ کی ایفرٹس ہیں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی مذاکرات کے لیے بنائی ہے، جس طرح وہ ایفرٹس کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ افہام و تفہیم سے سیاسی معاملات حل ہوں تو ہی بہتر ہوتا ہے، اور یہی رستہ لے کے ہم چلے ہیں. اپنا تجربہ، اپنے جو فہم ہے اس کے مطابق، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے رستہ نکل آئے گا. ہماری کوشش ہونی چاہیے. اگر ہم گھر بیٹھے مایوس ہو جائیں گے پھر تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات نیگوسیشن سے ہی حل کیے جاتے ہیں، اور پولیٹکس میں کوئی ذاتی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ صرف نظریاتی اختلافات ہی ہوتے ہیں. تو اس وقت تک کی جو پروگریس ہے اس میں کیا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پازیٹیو ریسپانس آیا ہے؟ میں کیونکہ عید کی چھٹیوں میں گھر تھا، میرا اپنے باقی کولیگ سے اس طرح رابطہ نہیں ہوا. ہمارا اسد قیصر صاحب کے ذریعے رابطہ ہوا تھا. اس کے بعد خان صاحب کا کوئی بیان آیا ہے، اس پہ جو ہمارے کنسرن ساتھی ہیں وہ بات کر رہے ہوں گے. مجھے ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی فائنل نہیں ہے کہ فائنل آگے کس سے رابطہ ہوا. اسد قیصر صاحب سے جب رابطہ ہوا اور انہوں نے اس کو فائنل کیا 26 تاریخ کو، اس وقت ہم سب لوگ اکٹھے موجود تھے. سر جس طرح آپ یعنی اتحادی حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کے کہنے پر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ پارلیمنٹ کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم 4-3 کے فیصلے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود آپ عدالت میں پیش ہوئے. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ حکومت نے بھی جو اس 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک قبول کر لیا ہے؟ دیکھیے، یہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان پہ اعتراضات بینچ پہ اپنی جگہ، لیکن ان کے سامنے ہی پیش ہونا ہوتا ہے نا. جس کیس میں ہم پیش ہوئے یہ ایک الگ پٹیشن ہے جس میں وہ 3 ججز کا فیصلہ تھا یا 9-3 کی باتیں ہیں، وہ دوسری پٹیشن. اب اس بینچ کا یا جج صاحبان کا کوئی بائیکاٹ کر کے سزا کے لیے تو نہیں بیٹھے گے. اس نئی پٹیشن میں انہوں نے سیاسی جماعتوں کو دعوت دی اور اس میں ہم نے جا کے اپنی جماعت کا موقف وہاں بیان کر دیا، اور ہم نے وہاں بھی کہا کہ عدالت اس معاملے میں نہ آئے تو بہتر ہے، عدالت کے لیے بھی، سیاست کے لیے. سر دیکھیں، جس طرح ظاہر ہے کہ سپریم پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ 2023 اس وقت نافذ العمل ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی فردر اس ایکٹ کے حوالے سے ہیئرنگ کرے گی یا اس پر حکم امتناع رہے گا یا یہ نافذ ہو چکا ہے؟ کہ وہ قانون بن چکا ہے، عدالت اس کے بننے سے پہلے اس کے بارے میں ایک اپنی فیصلہ دے چکی ہے جس کے اوپر ہمارا. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہم تمام تر اپنے تحفظات اور اعتراضات کے باوجود انہی عدالتوں کے پاس، اسی انصاف کے نظام کے پاس جانا ہے
اگر وہاں کوئی غلطی خامی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور چیزیں آگے بڑھانے کے لیے بہرحال انہیں کے ساتھ ہی ڈائلاگ کرنا ہے، انہیں کے ساتھ پیش ہونا۔ سر میرا آخری سوال ہے، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس طرح ان کا ایک سخت موقف سامنے آیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی، شاید وہ ملاقات ناکام رہی، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ بڑی سنجیدہ کوشش ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈائلاگ کے مخالف نہیں ہیں، وہ عمران خان سے ڈائلاگ کے مخالف ہیں، کیونکہ خان صاحب نے خود ان کے بارے میں جو رویہ رکھا، اس رویے میں یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ہم سب کو بہت دکھی کیا، لیکن مولانا صاحب کی بہت دل آزاری ہے۔ وہ ڈائلاگ کے مخالف نہیں ہیں، ڈائلاگ کس سے ہونے ہیں اس کے بارے میں ان کے ساتھ صحیح۔ بہت بہت شکریہ قمر زمان قیرا صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور جو ہے وہ انتہائی اپنی اہم اور قیمتی آراء سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ جو آئین پسند ججز ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک چیز یہ سننے میں آ رہی ہے کہ وہ جو 6 ججز ہیں وہ شاید کوئی ایک بینچ بنا کے اور جو اپنا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے حوالے سے کوئی ہیئرنگ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں، یا پھر 184(3) کے تحت جس طرح پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کر سکتے ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر جو ہے وہ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو مطلب ایک بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین جو ہے وہ آتے ہیں عمران خان کی طرف، تو جو سیاسی جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہر کسی میں نہیں ہوتے۔ عمران خان میں سیاسی جراثیم اگر پیدا کیے گئے تھے تو اس کو جو نشہ تھا، نشے کی جو لت لگی ہوئی ہے، اس نشے کی لت نے اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آپ ایک 3.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ ایک پولیٹیکل ایک چلو آپ جو ہے وہ ہائیبریڈ ہی صحیح، یا آپ جو ہے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایجنسیز نے ہی آپ کو بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے ہی آپ کو بنایا، لیکن آپ ایک پروسیس سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ لیکن عمران خان کو یہ تک سینس نہیں تھا کہ وہ مخالفین کی باتیں کر رہا ہے۔ کل میں سن کے یہ مجھے حیرت ہوئی کہ جی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، مریم نواز اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ عمران خان اسمبلی توڑ دے تو ہم انتخابات کروا دیتے ہیں، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اسمبلی توڑ دیں۔ اب یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے اس کو کیوں کہا تھا، کب کہا تھا؟ کیونکہ 28 نومبر 2022 کو جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے عمران خان کی جو ہے وہ ایوان صدر میں ملاقات ہوتی ہے جنرل باجوہ سے 1 بار یا 2 بار، لیکن اس میں جو معاملات سامنے آئے تھے وہ یہ تھے کہ یہ پاؤں میں بیٹھ گئے تھے کہ ہم آپ کو ڈبل ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس طرح نہ کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس کے باوجود جنرل باجوہ نے ان کو بولا تھا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں واپس آ جائیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے اور پھر آپ کی حکومت بچ جائے گی۔ لیکن اب اس کو الٹ کر کے گھما پھرا کے اور سب کچھ جنرل باجوہ کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، جیسے جنرل فیض جو تھا وہ بالکل انوسینٹ تھا، بالکل معصوم تھا اور اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی عمران خان کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 99% افراد نے ان کو بولا تھا کہ خدا را اسمبلیاں تحلیل مت کریں، اور ان کو اپنے جو سینئر پولیٹیشینز ہیں، یہاں تک کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ان کی اپنی کور کمیٹی نے ان کو منع کیا تھا کہ خدا را اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اس نے کر دی، اور اس امید پہ کہ اس سے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ گر جائے گی، وفاقی حکومت گر جائے گی، مجھے انتخابات مل جائیں گے۔ ایسا تو ہوا نہیں۔ تو اب گزشتہ دنوں جو ہے وہ الزام آ گیا تھا جنرل باجوہ پہ، اب الزام جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی وفاقی حکومت کی طرف سے پنجاب کو پیسے ہی نہیں دیے جا رہے تھے NFC ایوارڈ میں سے۔ جب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم حکومت کیسے چلاتے؟ خیبر پختونخوا کی حالت یہ تھی کہ کھربوں روپے لینے کے بعد بھی ان کے پاس ملازمین کو تنخواہ دینے تک کے پیسے نہیں تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس لیے ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی۔
अल्लाह के बंदे 3.5 साल तक तुम खुद जो वजीर आजम थे और उस्मान बुज़दार तुम्हारा अपना वजीर आला था। NFC अवार्ड में से शेयर देना, सब कुछ करना तुम्हारे हाथ में था। वजीर खजाना तुम्हारे थे और सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। तो आज दूसरों पर इल्जाम आप किस तरह धर सकते हैं? तो बहरहाल आप पॉलिटिशियन बने और जिस तरह एक सीक्रेट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की जो नशे की आदत है वो अपने इंतहा को पहुंच चुकी है और इमरान खान की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। और मजीद ये भी नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे कहता चलूँ कि कश्मीर के सौदे के हवाले से पिछले 3-4 दिनों से ये बहस चल रही है। मेरा सिर्फ पूछना ये था इस्टेब्लिशमेंट से कि ये बातें तो हो रही हैं, सबूत भी आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है, जो आपके पास गिरफ्तार बंदे हैं उन्होंने भी आपको सब कुछ बता दिया, एक एक चीज का आपको इल्म है। तो फिर कश्मीर का सौदा करने वाले सौदागरों के खिलाफ इस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट खामोश क्यों है? और इस्टेब्लिशमेंट का जो बिहेवियर है वो बलूचिस्तान के हवाले से अभी तक तब्दील क्यों नहीं हुआ? तो नाज़रीन इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।